मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है माज़ूर हूँ मजबूर नहीं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाहुल करीम ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे कि जो माज़ूर हैं लेकिन वो मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, खुददारी का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, जी हाँ, और रिज़्क़ हलाल कमाया और साथ साथ रब की इताअत और फर्मा बरदारी में भी लगे रहे। इस सिलसिले में हम एक टॉपिक भी लेकर चलेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है रिज़्क़ हलाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी फराज मदनी साहब भी होंगे जिनसे हम मदनी फूल लेंगे। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाएंगे वो माज़ूर हैं मगर मजबूर नहीं, रिज़्क़ हलाल भी कमाते हैं, अल्लाह पाक की जो है वो इताअत और फर्मा बरदारी की कोशिश में भी लगे हुए हैं। आइए पहले उस शख्सियत से हम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाहुल करीम, खुश आमदीद, वेलकम। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम फ़ज़ल नईम है। माशाअल्लाहुल करीम। फ़ज़ल नईम भाई, आप शुरू से ही नाबीना हैं या बाद में कोई हादसा पेश आया या कोई ऐसी सूरत बनी? नहीं, मैं शुरू से ही नाबीना हूँ, पैदाइशी। अच्छा, यानी बिल्कुल नहीं दिखता आपको? मामूली सा दिखता है, बस झलकियाँ सी, हल्की सी। मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, नहीं, फराज मदनी साहब आपके साथ बैठे हुए, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं, मुझे परछाइयाँ सी नज़र आ रही। परछाई सी नज़र आती है आपको, यानी बिल्कुल साफ क्लियर चेहरा नज़र नहीं आता आपको। अच्छा, आप ये बताइए फ़ज़ल नईम भाई कि ये कैफ़ियत आपकी पैदाइशी कैफ़ियत है, फिर वीडियोस भी हम दिखाएंगे कि आपने जो है वो रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश की, मेहनत भी करें। आपका जहन कैसे बना? वरना इस तरह की जो कैफ़ियत होती है तो बंदा कहता है कि भाई चलो मैं तो नाबीना हूँ, बहुत कम मुझे मामूली नज़र आता है, तो क्यों ना मैं जो है वो कोई मेरी मदद कर दे, या मैं कोई, जैसे बाज़ ऐसे होते हैं कि जो भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, तरह तरह के इस तरह के मामलात करते हैं। तो आपका जहन कैसे बना कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊँ, किसी का मोहताज ना बनूँ, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊँ? बस ये शुरू से ही मेरा मामला थे। जब मैं अपने वालिद साहब के साथ था तो जब तो मेरा ये शौक़ था कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँ, ये काम करूँ, लेकिन अब जो है इंशाअल्लाह ये आदत बन गई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसानी से ये काम कर लेता हूँ, चने वगैरह बेचने का, गलियों में मोहल्ले में घूम लेता हूँ। तो अब ये मैं शुरू से ही, पहले मेरा शौक़ था और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम है मेरा। चलो माशाअल्लाह करीम, ये भी एक शौक़ है कि मेहनत करे, मज़दूरी करे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, और अच्छा शौक़ है, इसमें इंसान की जो है वो इज़्ज़त भी है। अच्छा, आपने कहा पहले आप माँ बाप के साथ थे, तो अब आप सेपरेट हैं? जी हाँ, अब मैं अकेला हूँ। शादीशुदा भी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं शादीशुदा हूँ। बच्चे भी हैं आपके? जी। कितने बच्चे हैं 5 आपके? बच्चे हैं मेरे। अच्छा अच्छा जी। फ़ज़ल नईम भाई के 5 बच्चे हैं, सेपरेट रहते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। चलें पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो काम करते हैं। जी। नहीं है अगरचे समात बसारत है दिल में तेरी, या इलाही मोहब्बत तू इस्लाम के हमसे भी ले ले खिदमत, हमारा ये जज्बा तू रखना सलामत, रिज़्क़ हलाल दे मुझे। आ गया बिछने वाला आ गया, कस्ता और ताज़ा चने आ गए, खाने में दाल है की दाल, कीमत सिर्फ 10 रुपए पे की। ए मेरे किबरिया देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। अल्लाहु अकबर।
اللہ پاک ہمیں بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی محتاجی سے بچائے، اور اللہ پاک ہمت بھی دے۔ اس پہ یہ ایک سوال ضرور کروں گا میں فضل نعیم بھائی آپ سے، یہ پیسوں کی پہچان کیسے آپ کو ہوتی ہے؟ اب کسی نے 50 کا نوٹ دیا، 100 کا نوٹ دیا، واپسی کتنے کرنے ہیں؟ تو کوئی تو بتا دیتے ہیں کہ یہ 50 کا نوٹ ہم نے دیا ہے، اور کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، اس کو ناپ لیتے ہیں، چھوٹا بڑا ہوتا ہے نوٹ نا یہ، ہاں تو یہ اس سے بھی ناپ لیتا ہوں میں کہ 10 کا نوٹ چھوٹا ہوتا ہے، 20 کا تھوڑا اس سے بڑا ہوتا ہے، تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مزید بھی آپ سے سوالات ہیں فضل نعیم بھائی، پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھی چلیں۔ فراز مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ فراز مدنی صاحب، آپ نے فضل نعیم بھائی کے متعلق سنا بھی، اس کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کام کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں۔ تو رزق حلال کے حوالے سے قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی، اس پر کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی خود لیا ہے، لیکن بندے کو اسباب اختیار کر کے، محنت و مشقت کر کے کمانے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کمانے، کھانے، اپنے گھر والوں کو کھلانے کی تعلیم و ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، اور مختلف انداز میں بندے کو سمجھایا ہے کہ اللہ پاک نے جو بندے کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس کو بندہ اویل کرے، کمائے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر رزق حلال کمانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، اللہ کریم نے جو تمہیں پاکیزہ طیب چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، اس لیے کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے، رزق حرام سے بچتا ہے، تو وہ شیطان کی اتباع سے دور ہونے والا ہے۔ یعنی جو حرام کمائے گا تو گویا کہ وہ شیطان کی اتباع کرنے والا ہے، اور جو حلال کماتا ہے تو وہ شیطان کی اتباع سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، شیطان کی اتباع کا منکر ہے کہ میں شیطان کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کریم نے تقویٰ کا جو معیار قرار دیا وہ بھی رزق حلال کو قرار دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ رب کے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اس کی تفسیر میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ تقویٰ و پرہیزگاری کی تعلیم بھی ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ اگر رزق حلال کماتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری بڑھ جاتا ہے، اور یہ تقویٰ و پرہیزگاری جو ہے وہ بندے کے اندر رزق حلال کمانے کی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی اس کی اگر تفسیر پڑھی جائے تو اس میں یہ بھی علماء نے فرمایا کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں بڑا متقی ہوں، یا اپنے آپ کو متقی سمجھتا رہے، نماز روزے بھی وہ رکھتا رہے، لیکن وہ رزق حلال نہیں کماتا تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا قول امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نمازیں پڑھ پڑھ کے کمان کی طرح ہو جاؤ، اور تم روزے رکھ رکھ کے کمان کے دھاگے کی طرح کمزور ہو جاؤ، لیکن یہ تمہاری عبادتیں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک تم تنہائی میں بھی گناہ کرنا نہ چھوڑ دو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار کون دیکھ رہا ہے، رشوت دے دو، معاذ اللہ، حرام کا مال کما لو، کون دیکھنے والا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں۔ تو یہ ڈرانے والا ہے یہ قول کہ بندہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، لیکن اگر وہ رزق حلال کمانے والا نہیں ہے، رزق حرام کی طرف جانے والا ہے، تو وہ متقی پرہیزگار بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی ایسی عبادتیں بھی قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ رزق حلال کی طرف نہ جائے۔ تو قرآن پاک میں کتنے مقامات پر آپ دیکھیں کہ رزق حلال کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور ایک مسلمان کے لیے قرآن کا فرمان بھی بہت ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ رزق حلال کمانا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے، اپنے سر کو جھکانے والا ہوتا ہے، تو یہی بندہ اپنا سر جھکاتا ہے کہ میں نے رزق حلال ہی کمانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک لقمہ بندہ کھاتا ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، اس لقمے کی نحوست سے اس کا دل راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اور ایسا راہ راست سے ہٹتا ہے کہ پھر کبھی بھی راہ راست پر نہیں آتا۔ جو لقمہ حرام کھائے گا وہ متقی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک تو عزت والا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ پاک متقی کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ پاک متقی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو حرام پیٹ میں ڈال رہا ہے وہ کہاں سے رب کی بارگاہ میں عزت والا ہو سکتا ہے؟ تو لقمے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کچھ فراز بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے بھی کچھ ہے رزق حلال کے حوالے سے۔
دعا کی قبولیت کے اندر تو رزق حلال کا ایک بڑا اہم کردار ہے. یہ تو احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا، بلکہ کئی احادیث ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اندر رزق حلال کا کتنا جو ہے بڑا کردار ہے، اور رزق حرام اگر بندہ کماتا ہے تو دعا کی قبولیت میں کتنا بڑا بیریئر لگ جاتا ہے. اس کا ہمیں اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ روایت سنیں گے. ایک تو پہلے میں ایک قول بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا بڑے رقت انگیز انداز میں دعا کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر یہ اتنا گڑ گرائے کہ اس کی روح نکل جائے اور یہ ہاتھ اتنے دراز کر دے کہ آسمان تک پہنچے پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر کے اندر حرام ہے، یہ کھاتا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے جس میں اس چیز کو بیان کیا گیا، بلکہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، آپ یہ دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا ارشاد فرمایا، یہ نہیں دعا کی کہ یا اللہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، بلکہ ایک ہمیں اصول دے دیا کہ دعا کی قبولیت کیسے ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سعد اپنی خوراک کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس کا جو جسم ہے وہ حرام سے پلتا بڑھتا ہے تو اس کو آگ جو ہے وہ زیادہ لائق ہے، یعنی وہ جہنم میں ڈالے جانے کا زیادہ حقدار ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک کھاتا ہے اس سے اس کو جو پروان چڑھتا ہے، اس کا گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کریم نے جو حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم اپنے بندوں کو بھی دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے رسولوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو، بے شک میں جاننے والا ہوں جو تم کرتے ہو. تو یہاں پر یہ رسولوں کو حکم دیا اور امت کو کیا حکم دیا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کھاؤ. اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے ایک بندے کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو کثیر سفر کرتا ہے. اس میں شرح میں علماء نے فرمایا کہ سفر حج بھی کرتا ہے، سفر عمرہ بھی کرتا ہے، علم دین کے لیے بھی سفر کرتا ہے. اب یہ سارے سفر کون سے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ ویسے ہی بندہ جب مسافر ہوتا ہے تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے. فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو سفر کرتا ہے، کثرت سے سفر کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے بال پرا گندا، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے. اب جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یہ بھی ایک قبولیت والا انداز ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا ربی یا ربی، یعنی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے. یہ جو یا ربی ہے اس کے بارے میں جو یا ربنا 5 مرتبہ کہتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ بندہ یا ربی کہہ کر دعا کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گرا کر دعائیں کرتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اب اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ علماء نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے اتنے سارے اسباب جمع تھے کہ یا ربی کہہ کر دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اس کی حالت پرا گندہ ہے، مسافر ہے، اتنے سارے دعا کی قبولیت کے اسباب جمع ہونے کے باوجود بھی بیریئر کس وجہ سے لگا؟ جو دعا کی قبولیت کے اوپر وہ اس کا رزق حرام تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ 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 اللہ. آج ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی تو ہمیں غور کرنا چاہیے، کسی اور پر نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، میرے غم دور نہیں ہو رہے، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، میرے قرضے نہیں اتر رہے، مجھے گھر نہیں مل رہا، کرائے کے پیسے میرے پاس نہیں آ رہے، میں دعائیں بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن جو بیسک چیز ہے یعنی میں کھاتا کیا ہوں، میرے پیٹ میں کیا ہے، میں کماتا کہاں سے ہوں، یہ بہت اس کی اہمیت ہے. دعا کی قبولیت نہ ہونے بعد شکوہ کرتے ہیں نا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اتنی مرتبہ دعا کی. آپ شکوہ تو کر رہے ہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کھا کیا رہے ہیں، آپ کما کیا رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی سعادت عطا فرمائے، حرام کی نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. فضل نعیم بھائی، آپ کا ہم نے کلپ دیکھا کہ آپ چنے وغیرہ بھی بیچتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو آپ یہ الگ الگ روٹ پر جاتے ہیں یا پھر ایک ہی آپ کا روٹ ہوتا ہے؟ آپ اکیلے جا رہے تھے تو کس طرح آپ جاتے ہیں، کس طرح آپ آتے ہیں، کیا صورت ہوتی ہے آپ کی؟ ویڈیو میں کلپ میں تو ہم نے دیکھا آپ اکیلے ہی تھے، تو اکیلے ہی جاتے ہیں آپ؟ میں اکیلا ہی جاتا ہوں اور میرا ایک ہی روٹ ہوتا ہے، اپنے گھر سے لے کے آگے کافی دور تک جاتا ہوں میں، اور اکیلا ہی جاتا ہوں اور واپسی بھی. تو راستہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ راستہ ایسے پتہ لگتا ہے کہ لوگ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ گلی آ گئی، اور کچھ اندازہ بھی ہو جاتا ہے
बच्चे माशाल्लाह आगे पीछे बच्चे भी चल रहे होते हैं, बता देते हैं कि खड्डा आ गया, बीच में पत्थर पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, तो लोग भी बता देते हैं ये चीज़। और कुछ अंदाज़ा भी हो जाता है हवा के रुख से कि गली आ चुकी है। जी, हवा के रुख से पता चलता है गली, हाँ हवा लगती है तो बोले वो गली जी जो हाँ, है। गली के साइड से हवा आ रही है तो यहाँ कोई रास्ता है। और अब तो काफ़ी अंदाज़ा हो गया है मुझे, तकरीबन 3 साल 4 साल हो गए यहाँ। अच्छा, रूट एक ही होता है आपका? जी, कभी तब्दील भी हो जाता होगा? कभी जब रास्ते वगैरह बंद होते हैं, कहीं कुछ मसला होता है तो फिर तब्दील होता है। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आप बिल्कुल तब्दील हो गए, आप रास्ता भूल गए? शुरू में हुआ था, जब यहाँ पर मैं नया नया आया था तो शुरू में ऐसा हुआ था, लेकिन मैं वापसी फिर उन्हीं रास्तों पे पीछे आ गया कि ऐसा ना हो कि कहीं और निकल जाऊँ दूर, तो वापसी फिर पलट गया था मैं। किसी से पूछ कर कि भाई ये रास्ता कौन सा है, कहाँ किस चला तरफ गया? जा रहा है। देखिए, इस तरह की भी आजमाइश मदनी चैनल के नाज़रीन आती है कि बंदा रिज़्क़ हलाल के लिए जा रहा है, माजूर भी है, नाबीना है, देख नहीं पा रहा, तो कभी रास्ता भी भूल सकता है, कभी आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती, हिम्मत नहीं हारनी होती। वैसे देखा जाए तो हर लम्हा बंदे के लिए इम्तिहान है, हर शख्स आजमाइश, कोई इस तरह के मामलात आते रहते हैं। अब ये रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कि तो कुछ ना कुछ इम्तिहान इनको आते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटना होता, इम्तिहान में पास होना होता है, आगे चलना होता है, हिम्मत नहीं हारनी होती है, खुददारी का दामन छोड़ना नहीं होता। अच्छा, फिर ये आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से कब वाबस्ता हुए फजल नईम भाई? ये तो जब दावत इस्लामी शुरू हुई थी, बस उसी वक्त अच्छा, में। जी, इतने पुराने कैसे वाबस्ता हुए थे? पापोश में रहता था, हाँ, तो उधर वहाँ बापा आए थे, तो वहाँ बापा से मुलाकात हुई थी। अच्छा, जी हाँ, पहली बैत मैंने वहीं की थी। उसके बाद शहीद मस्जिद में भी हज़रत साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। यानी घर से आपको कुछ ना कुछ मजहबी ज़हन मिला था शुरू से ही? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे शुरू से ही, और हमारे घर भी जो है ना मस्जिद के बिल्कुल पास था, सामने ही हमारे घर की मस्जिद थी। सही सही सही, जी माशाल्लाह। तो वहाँ पर जो है वो 11वीं शरीफ के इज्तिमात होते होंगे, जी हाँ। 12वीं शरीफ की बाहरें होती होगी हैं? जी हाँ, तो वो इज्तिमात में भी जाते थे हम। तो आपको कोई ले जाता था, आप खुद जाते थे? पहले तो जब शुरू में तो जब दोस्त वगैरह ले जाते थे, फिर मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया था। और अपने इलाके में तो मैं फिर वहाँ पर तकरीबन मुझे पापोश में 29-30 साल मैंने गुजारे हैं उधर, तो मैं वहाँ बगैर स्टिक के चलता था। अच्छा जी, यानी इतने आपको इतना रास्ते अंदाज़ा याद हो जी। गए थे, अंदाज़ा हो गया था। जी आपने मदनी काफ़िले में भी सफ़र किया है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मदनी काफ़िले में भी गया हूँ। और जो दावत इस्लामी का पहला इज्तिमा मुल्तान में हुआ था सालाना, ओहो, उसमें भी मैं गया था। कराची से सफ़र करके गए थे? जी, कराची से मैं सफ़र करके गया था। आपको आजमाइशें, आपको ये नहीं था कि इतना लंबा उस वक्त सफ़र? तो जी हाँ, बड़ी आजमाइशें थी उस वक्त, तो बड़े मामलात थे उस वक्त तो, लेकिन ये कि मेरे साथ साथी थे, दोस्त थे, काफ़ी ताउन किया था लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का एक शोबा है स्पेशल पर्सन्स। इसमें गूंगे बहरे नाबीना मासूर इस्लामी भाइयों को नेकी की दावत देते हैं इस्लामी भाई, और इस्लामी भाई जो हैं इन पर कोशिश करते हैं, इन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं, इनका हाथ भी पकड़ते हैं, खाना भी इनको पेश करते हैं और मदनी काफ़िलों में सफ़र करवाते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि मुल्तान इज्तिमा में भी लेकर गए, तो ये शोबे के इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि इनके साथ रहकर इनकी खिदमत भी करें, इन्हें सुन्नतें भी सिखाएं, आदाब भी सिखाएं, नमाज भी सिखाएं। एक तो ये भी है फराज भाई कि हराम कमाना पड़ता है बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश करनी है, इनको भी तो पालना है, पेट भी है। फिर साथ में एक और भी प्रॉब्लम है हमारा कि इल्म नहीं है, हलाल क्या है हराम क्या है इसका पता ही नहीं। इन दोनों को ज़रा आप कुछ कवर करें, मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं। देखिए, घर वालों के लिए, अहलो एयाल के लिए, बच्चों के लिए रिस्क कमाना ये बहुत बड़ी इबादत है जी। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक भी मिलती है कि एक मरतबा एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा एक्टिव शख्स था, वो करीब से गुजर रहा था, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने उसकी ये एक्टिवनेस देखकर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये अल्लाह की राह में होती इसकी ये कोशिश तो कितना अच्छा होता। अल्लाह तो अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये अपने अहलो अयाल, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल की तलाश में निकला है तो ये अल्लाह की राह में है। अल्लाह। इसी तरह अगर ये अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रिस्क हलाल की तलाश में निकला है तो भी अल्लाह की राह में है। तीसरा फरमाया कि अगर ये अपनी पाक दामनी के लिए बाहर निकला है रिस्क हलाल की तलाश में तो ये भी अल्लाह की राह में है। लेकिन अगर ये दिखावे और तफाखुर के लिए निकला है तो फिर ये शैतान की राह में है। तो आप देखें, तीन चीज़ें
ظاہر ہے کہ جب بندہ کماتا ہے اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا. کئی ایسے افراد ہیں کہ والدین کا نان نفقہ ان کے اوپر ہوتا ہے, بعض صورتوں میں واجب بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو رزق پہنچائے, ان کا نفقہ اٹھائے, اور پھر اپنے لیے بھی ظاہر اپنی بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو یہ اگر بندہ ان چیزوں کے لیے نکلا ہے تو فرمایا گیا اس کو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہے کہ میں کیا کروں, اب اس کے لیے مجھے حرام کمانا پڑے گا, میں حرام کی طرف جاؤں گا. حرام کے حوالے سے تو ابھی ہم نے جو نحوست ہیں وہ بھی سنی کہ یہ دعا کی قبولیت میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے. لیکن ایک اور ڈرانے والی روایت جو یہ کہتے ہیں کہ یار گھر والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, کیا کریں, میری تو کوئی اتنی خواہش نہیں ہے, بس گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے, ان کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہے, وہ اس روایت سے ڈر جائیں. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک شخص کے گھر والوں کو لایا جائے گا اور اس کے گھر والے کہیں گے کہ یا اللہ اس سے ہمارا حق دلا, نہ اس نے ہمیں علم دین سکھایا. جیسے ابھی آپ نے علم کی بات کی, گھر والے کہہ رہے ہیں, یہ گھر والے بھی کہیں گے جن کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیٹ کے لیے تو کر رہا ہوں, اس کے لیے تو ملک چھوڑ رہا ہوں, ان کے لیے تو نمازیں چھوڑ رہا ہوں, ان کے لیے تو حرام کما رہا ہوں, ان کے مستقبل کے لیے, وہی گھر والے آج اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ اس سے ہمارا حق دلا. پہلی بات کہیں گے کہ اس نے ہمیں علم نہیں سکھایا, اور دوسرا کہیں گے کہ یہ ہمیں حرام کھلایا کرتا تھا. اب کیا ہوگا کہ اس کی پہاڑ بڑھ نیکیاں جو ہیں وہ لائی جائیں گی, پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے پاس نیکیاں ہوں گی, وہ لائی جائیں گی. اسی گھر والوں میں سے ایک کہے گا کہ مجھے اس سے جو ہے وہ نیکیاں دلوائی جائیں, تو اس کی پہاڑ بھر جو نیکیاں ہیں اس میں سے کچھ ایک کو دی جائیں گی. پھر دوسرا کہے گا, وہ بھی ڈیمانڈ کرے گا نیکیوں کے لیے, اس کو بھی جو ہے وہ نیکیاں دے دی جائیں گی, یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور وہ شخص خود کہے گا کہ اب میرے ذمے میں صرف وہی گناہ باقی رہے گا جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. فرشتے کہیں گے کہ یہ کتنا بد نصیب آدمی ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. جو ناجائز کیا, جو حرام کمایا, سود کا لین دین کیا گھر والوں کے نام پر, وہی گناہ اس کو جو ہے وہ جہنم میں لے کر گئے. بالکل. اسی طرح ایک اور روایت ہے ڈرانے والی ہی ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ تختہ غسل پر ہوتا ہے, جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اور جب اس کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح پھڑ پھڑا کر جو ہے وہ کہنے لگتی ہے. ظاہر ہے یہ انسان اور جن جو ہے وہ نہیں سن پاتے, اس کے علاوہ دیگر مخلوقات سنتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں, اے میرے اہل و عیال, جس طرح دنیا نے میرے ساتھ کھیلا ہے تمہارے ساتھ نہ کھیلے. کیا کھیلا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر حلال اور غیر حلال یعنی حرام دونوں رزق کو جو ہے وہ جمع کیا. اب کیا ہوگا کہ جو میں مال چھوڑ کر گیا ہوں اس کا نفع تو میرے گھر والوں کے لیے, لیکن اس کا جو نقصان ہے اس کو اب وہ مجھے بھگتنا پڑے گا, اس کا جو عذاب ہے اب وہ مجھے بھگتنا پڑے گا. اسی طرح سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے رزق کی تلاش کرو لیکن حلال اور پاکیزہ. کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر والوں کو حرام کھلاؤ گے تو ایک ذرہ بھی اگر حرام کھلاؤ گے تو اس کی تاثیر ہے اور وہ گھر والوں پر اثر انداز ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کے اعمال جو ہے وہ برے ہو جائیں گے. یہ بات آپ نے جو کہی نا, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جو حرام کھاتا ہے وہ حرام کاری کرتا ہے, حرام میں پڑتا ہے. حرام کھائے گا تو بدنگاہی کرے گا, بدکاری میں پڑے گا, اس کی زبان سے جھوٹ نکلے گا, کیونکہ جو کھا رہا ہے اس کا اثر ہو رہا ہے نا. یہ بہت پیاری بات ہمیں پتہ چلی کہ جیسا پیٹ میں جاتا ہے اس کا عمل ویسا ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ فضولیات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ حرام کاری میں تو نہیں پڑے لیکن نیکی میں بھی نہیں پڑے, فضول گیدرنگوں میں بیٹھے ہیں, فضول باتیں کر رہے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ فضول کھاتے ہیں, ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. تو اب یہ فضول کھائے گا تو فضولیات میں پڑے گا, لغویات میں پڑے گا, اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر عبادت کی لذت بھی نہیں ملتی. پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ اب وہ کھلانا ہے تو کیا کھلانا ہے گھر والوں کو؟ چکن ہی کھلانا ہے, مٹن ہی کھلانا ہے, مچھلی کھلانی ہے, قورمہ ہی کھلانا ہے, بریانی کھلانی ہے, کڑھائی کھلانی ہے, کیا دال کھانا نہیں ہے, کیا سبزی کھانا نہیں ہے, کیا سوکھی روٹی کھانا نہیں ہے؟ مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آ گیا کہ آپ کے صاحبزادے جو ہے گوشت روٹی کھا رہے تھے تو آپ نے درہ اٹھا لیا. آپ نے کہا کہ ایک دن گوشت روٹی کھاؤ, تو ایک دن سرکہ روٹی کھاؤ, تو ایک دن جو ہے وہ سوکھی روٹی کھاؤ. آپ نے پورے ہفتے کا شیڈیول بتایا, یعنی اس پورے ہفتے میں ایک دن گوشت تھا کہ گوشت روٹی ایک دن کھاؤ, اور ایک دن تھا کہ سوکھی روٹی کھاؤ, پانی کے ساتھ روٹی کھاؤ, سرکے کے ساتھ روٹی کھاؤ. جی ہاں, یہ آپ نے فرمایا, درہ اٹھایا اپنے بیٹے پر, ہے نا. اور ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ستو پھانک لیتے تھے. یعنی طاقت ہی حاصل کرنی ہے نا, تو طاقت کیا چکن مٹن اور کیا یہ جو ہے مکھن اور پراٹھوں سے ہی حاصل ہوگی؟ اس کے لیے پھر خرچ بھی بڑھ جاتا ہے. جی معذرت, آپ کنٹینیو کریں. مجھے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ بندہ حرام کماتا ہے تو گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے, جیسے بزرگوں کے اقوال بھی ملتے ہیں, یہاں پر بندے کا اختیار بھی باقی نہیں رہتا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام کماتا ہے, اب وہ چاہے یا نہ چاہے, اس کو علم ہو یا نہ ہو, اس کے اعضاء گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. یعنی اس کو اختیار ہی اب باقی نہیں رہتا. اگر وہ رزق حرام کماتا ہے,
اور اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ اگر وہ رزق حلال کماتا ہے تو اس کے اعضاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر خیر ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلند مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ رزق حلال کی وجہ سے ہی ملا ہے. اسی طرح ایک اور جو بے پرواہ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ تو چلو تھوڑی حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتا دیں یہ حلال ہے نہیں ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ حرام کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں، یعنی کئی ایسے پہلے نہیں پوچھیں گے. بہت سارے صاحب نے منع کر دیا تو کسی کو بولے بھائی رہنمائی لے تو منع کر دیا تو بھائی مفتی صاحب گھر کی بات تھوڑی بتا رہے ہیں، بہت سارے شریعت کی بات بتا رہے ہیں. جدید آج کل جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں کہ جس میں لوگ رہنمائی نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جدید تقاضوں کے مطابق ہم کام کریں تو اس میں کیا پوچھنا. یا بعض لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ بزنس کا علماء سے کیا تعلق، حالانکہ ہر معاملے کا علماء سے تعلق ہے. علماء ہی بتائیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس میں بندہ پڑ جاتا ہے، پھر بعد میں کہیں سے اس کو پتہ چل گیا تو پھر جا کے وہ رہنمائی لے لیتا ہے. تو وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کانشیس ہوتے ہیں تو وہ بچ بھی جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی کہ جو بے پرواہ ہوتی ہے، جن کو اس سے لینا ہی دینا نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ان کے بارے میں ڈرانے والی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس بات سے بے پرواہ ہو جائے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں کس دروازے سے داخل فرمائے گا. اتنی بڑی جو ہے وہ وعید ہے کہ بے پرواہی جو ہے یہ اس معاملے میں بھی، ویسے تو کسی معاملے میں بے پرواہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ فرمایا کہ اگر وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو گیا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ وہ جہنم میں اس کو کہاں سے داخل فرمائے. تو یہ اس چیز پر جو ہے وہ بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میں اگر کما رہا ہوں تو کہاں سے کما رہا ہوں. بلکہ مشورہ ہے دارالفتہ اہل سنت ہمارے پاس موجود ہے. اپنے آپ جو بھی کام کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کی باڈی میں اگر کوئی پرابلم ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار میں جو ہے وہ جا کے چیک اپ کروا لوں، بلکہ بعض تو ویسے ہی چیک اپ کرواتے ہیں، جس بعض منتھلی ہوتا ہے بعض ویکلی ہوتا ہے کہ چلو میں جا کے چیک اپ کروا لوں، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، میری رپورٹ آ جائیں گی میں دیکھ لوں گا. تو جب آپ اپنی جسم کے معاملے میں اتنے آپ کانشیس ہیں تو آپ اپنے کاروبار کے معاملے میں کہ جس کے ذریعے سے یہ آپ کا جسم پروان چڑھا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیماریاں آ جائیں. ظاہر رزق حرام کا دنیاوی جو بیماریاں ان سے بھی تعلق ہے کہ جب بندہ حرام کماتا ہے تو اس کی جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. تو اگر آپ اپنی باڈی کے معاملے میں اتنے کانشیس ہیں تو یہ بھی ایک مطلب اہم ترین چیز ہے کہ آپ اپنے بزنس یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ علماء سے رہنمائی لیں، اپنا اسکین کروا لیں. ایک بار آپ اسکین کروا لیں گے، اگر تو آپ حلال کما رہے ہیں، آپ کا 100% کام ٹھیک ہے، تو آپ ایک سرٹیفائڈ ہو جائیں گے نا، اپنے طور پر آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ بھائی میں پاس کروا چکا ہوں، علماء سے پوچھ چکا ہوں، میرا یہ کام بالکل حلال ہے. لیکن اگر اس دنیا کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے وہ کام درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو آپ کے پاس موقع تو ہے توبہ کرنے کا، اس کو ریکور کرنے کا، اگر کسی کی تلافی کرنے کا موقع ہے. اگر مرنے کے بعد پتہ چلے تو پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں بچتا. تو یہ اس دنیا کے اندر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو بھی آپ کا کام ہے ایک مرتبہ لازمی طور پر علماء سے آپ اپنے کام کو اسکین کروا لیں. آپ یقین کریں اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا نا علماء سے رہنمائی لینے کے بعد، آپ کو ایک قلبی سکون ہوگا، اطمینان ملے گا کہ یار میں اللہ کا شکر ہے حلال کما رہا ہوں. اور اگر آپ حرام کما رہے ہوئے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا وبال دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے. اللہ. تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کریں، بیانات سنیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. دعوت اسلامی کے تحت مدنی کورسز ہوتے ہیں، یہ کورسز کا سلسلہ آپ کریں، مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ الکریم علم دین آئے گا. علم دین ظاہر ہے کہ جہاں ماحول ہوگا وہیں ملے گا نا. پھر اللہ والے رزق حلال کے لیے کیسی کوشش کرتے تھے اور شبے کے مال سے بھی بچتے تھے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ کوفہ میں کچھ چوری کی بکریاں آئیں تو آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے جو ہے وہ جو بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو کہا 7 سال. آپ نے 7 سال تک کوفہ میں بکری کا گوشت تناول نہیں فرمایا. یہ آپ کے تقوی ایک اعلیٰ تقوی تھا آپ کا. اچھا پھر اسی عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دریا کے کنارے بکری کی ران کھا رہا ہے اور آدھی کھا کر آدھی اس نے جو ہے وہ دریا میں پھینک دی. تو آپ نے مچھلی کے ماہر سے پوچھا کہ ایک مچھلی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ اتنی. تو اتنے ٹائم تک آپ نے وہاں پر مچھلی بھی نہیں تناول فرمائی. یہ آپ کا تقوی کا اعلیٰ درجہ تھا. اور یہ اللہ والوں کی روحانیت ایسی ہوتی تھی کہ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ اگر کھانے میں کوئی پرابلم ہوتا نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ، ہم کھا لیتے، تو ان کی انگلی پھڑکنے لگ جاتی. اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ کے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا تیار کیا. نمک نہیں تھا تو نمک قرض لیا، نمک ڈال کر کھانا تیار کیا اور پیر صاحب کے سامنے رکھ دیا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب لقمہ اٹھایا نا تو آپ نے فرمایا کہ لقمہ بھاری ہے، کوئی مسئلہ ہے. ایک لقمہ اٹھا کر ان کو سمجھ پڑ گئی
تو مرید جو تھے آپ کے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا اور کہا کہ حضور وہ میں نمک نہیں تھا تو نمک میں نے قرض لیا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہو گیا، یہ قرض تو لے سکتے ہیں، لیکن ان کی روحانیت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی تو آپ کہنے لگے کہ لذت نفس کی خاطر نمک قرض لینے سے بہتر ہے کہ فقیر فاقے سے مر جائے۔ کہ مطلب لذتوں کے لیے تو سب ہو رہا ہوتا ہے، حرام کما رہا ہے بھئی، یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، لذت ملنی چاہیے، یہ پہننا ہے وہ پہننا ہے، پوش ایریے میں گھر ہونا چاہیے، ایسا کلر ہونا چاہیے، ایسی لائٹیں لگنی چاہیے، یہ فور سیلنگ ہونی چاہیے، یہ اے سی لگنا چاہیے، پنکھا لگنا چاہیے، وہ صوفہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے، مجھے بھی پتہ چلا ایک جگہ میں گیا تھا تو کہا کہ یہ پورا ایک بنا ہوا تھا نا، پہلے بھی اس گھر میں گیا تھا، پورا ایک وہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا، اب وہ بولے تبدیل کر دیا۔ کیوں تبدیل کر دیا؟ تو کہا اس پہ کوئی اسکریچ آیا تو پورا ہی بدل دیا اس نے، یعنی لاکھوں روپے کا وہ ڈیزائن بنا ہوگا، یہ پورا بس ایک اسکریچ آ گیا، کیا ہوا؟ اور ہم جیسے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے کچھ آیا کہ نہیں آیا، بولے مجھے پورا تبدیل کروا دیا۔ ایک کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ پورا گھر اس نے ڈھا دیا، ایک ہوتا ہے نا گھر بنانا ہے، پورا گھر بنایا۔ اور ہمارے ایک جاننے والے وہ گیس کی لائن وغیرہ ڈالتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ گیس لائن ڈال دی، پورا مکان تیار ہو گیا، مجھے فون آیا، بولے بھائی لائنیں نکالو۔ بولے کیا ہوا؟ بولے وہ سیٹ آیا، اس نے سیٹ نے گھر دیکھا، بولے مجھے مزہ نہیں آ رہا، اس کو ڈھا دو، اس طرح کا نہیں اس طرح کا بناؤ۔ تو بولے لائنیں ہٹاؤ پھر بنے گا، یہ کروڑ روپیہ خرچ ہوا تھا۔ حیرت ہے، حیرت حیرت ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں حرص سے بچائے، لالچ سے بچائے، رزق حلال۔ دیکھیں رزق حلال میں عبادت کا ذوق ہے، عبادت کا شوق ہے، جنت ہے رزق حلال میں، تقوی کی دولت رزق حلال میں۔ ورنہ بندہ جتنی بھی عبادت کر لے، اگر وہ حرام کھاتا ہے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں، تو جہنم کی آگ ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ ہے اسپیشل پرسن کا، کیونکہ ظاہر سلسلے کا وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے، تو یہ شعبہ جو ہے ہمارا اسپیشل پرسنز کا، تو یہ نابینا میں، معذور اسلامی بھائیوں میں، گونگے بہروں میں جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو آئیے اس شعبے کی ایک کاوش آپ کو دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی جو خدمت دین کے لیے کم و بیش 80 سے زائد شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے، انہی شعبہ جات میں ایک نہایت اہم شعبہ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں گنگے، بہرے، نابینا اور دیگر ذہنی اور جسمانی معذور افراد کے حوالے سے دینی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ نابینا بچوں کو حافظ قرآن بنانے اور ناظرہ پڑھانے کے لیے مدارس المدینہ برائے نابینا، جہاں بچوں کو مفت قیام، اکوموڈیشن اور کھانے کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان اداروں سے اب تک 4 نابینا افراد مکمل حافظ بن چکے ہیں۔ الحمدللہ شعبہ اسپیشل پرسنز کے تحت پاکستان بھر میں 5 مدارس المدینہ نابینا اسلامی بھائیوں کے حفظ و ناظرہ کے کھل چکے ہیں۔ ان میں ان کی رہائش بھی ہوتی ہے، ان کو حافظ بنایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ الکریم ان کا جامعۃ المدینہ بھی بہت جلد قائم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کوئی 1.5-2 سال ہو گئے ان مدارس کا آغاز ہوئے، تو اب تک 4 الحمدللہ نابینا حافظ بن چکے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ شعبہ کوششیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک کاوش تھی۔ ہر سلسلے میں ہم اس شعبے کی کوئی ایک کاوش آپ کو دکھائیں گے، اور نئے مہمان کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، جن کا کہنا یہ ہوگا کہ معذور ہوں، مجبور نہیں۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب غم